बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मुंतखब अहदीस। कलमा तैयबा। गैब की बातों पर ईमान। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते नबी करीम के पास उस वक्त आए जब आप सो रहे थे। फरिश्तों ने आपस में कहा, आप सोए हुए हैं। किसी फरिश्ते ने कहा, आंखें सो रही हैं लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर आपस में कहने लगे, तुम्हारे इन साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मिसाल है, उसको उनके सामने बयान कर दो। दूसरे फरिश्तों ने कहा, वो तो सो रहे हैं, लिहाजा बयान करने से क्या फ़ायदा। इनमें से बाज ने कहा, बेशक आंखें सो रही हैं लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने मकान बनाया और इसमें दावत का इंतज़ाम किया, फिर लोगों को बुलाने के लिए आदमी भेजा। जिसने उसे बुलाने वाले की बात मान ली वो मकान में दाखिल होगा और खाना भी खाएगा, और जिसने उसे बुलाने वाले की बात ना मानी वो ना मकान में दाखिल होगा और ना ही खाना खाएगा। ये सुनकर फरिश्तों ने आपस में कहा, इस मिसाल की वजाहत करो ताकि ये समझ लें। बाज ने कहा, ये तो शोर हैं, वजाहत करने से फ़ायदा क्या। तो दूसरे ने कहा, आंखें सो रही हैं मगर दिल तो बेदार है। फिर कहने लगे, वो मकान जन्नत है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया, फिर इसमें मुख्तलिफ नेमतें रख कर दावत का इंतज़ाम किया, और इस जन्नत की तरफ बुलाने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की, लिहाजा वह जन्नत में दाखिल होगा और वहाँ की नेमतें हासिल करेगा, और जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, लिहाजा वह जन्नत की नेमतों से महरूम रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की दो किस्में बनाई, मानने वाले और ना मानने वाले। हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत है कि उनकी नींद आम इंसानों की नींद से मुख्तलिफ होती है। आम इंसान नींद की हालत में बिल्कुल बेखबर होते हैं, जबकि अंबिया नींद की हालत में भी बिल्कुल बेखबर नहीं होते। उनकी नींद का ताल्लुक सिर्फ आंखों से होता है। दिल की नींद की हालत में भी अल्लाह ताला की ज़ात आम तरफ मतवज्जो रहते हैं। हज़रत अबू मूसा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और इस दीन की मिसाल जैसे अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा है, इस शख्स की सी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा, मेरी कौम, मैंने अपनी आँखों से दुश्मन का लश्कर देखा है और उसमें एक सच्चा डराने वाला हो, लिहाजा निजात की फ़िक्र करो। इस पर उसकी कौम के कुछ लोगों ने इसका मानना कहना और आहिस्ता आहिस्ता रात में ही चल पड़े और दुश्मन से निजात पा ली। कुछ लोगों ने उसको झूठ समझा और सुबह तक अपने घरों में रहे। दुश्मन का लश्कर सुबह होते उन पर टूट पड़ा और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। यही मिसाल उस शख्स की है जिसने मेरी बात मान ली, मेरे लाए हुए दीन की पैरवी की और निजात पा गया। और यही मिसाल इस शख्स की है कि जिसने मेरी बात ना मानी और इस दीन को झुठला दिया जिसको मैं लेकर आया हूँ, वो हलाक हो गया। चूँकि अरबों में सुबह सवेरे हमला करने का रिवाज था, इसी वजह से दुश्मन के हमले से महफूज रहने के लिए रातों रात सफ़र किया जाता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन साबित फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन खिताब ने फरमाया कि नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरा और मेरे एक भाई के पास से गुजर हुआ जो कि कबीला बिनु करतरीना में से है। उसने मेरे फ़ायदे की गरज से तौरात से कुछ जामे बातें लिख दी, इजाज़त हो तो आपको सामने पेश कर दूँ। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि नबी करीम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। मैंने कहा, उमर, कि आप रसूल के चेहरे मुबारक पर गुस्से के साथ नहीं देख रहे। हज़रत उमर को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और अर्ज़ किया, हम अल्लाह ताला के रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद को अपना रसूल मानकर राज़ी होते हैं। यानी कि वो इस्लाम को दीन, मोहम्मद को रसूल मानकर राज़ी हो चुके थे। ये कलमा सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे गुस्सा ज़ाइल हो गया और इरशाद फरमाया, इस ज़ात कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम में मौजूद होते और तुम मुझे छोड़कर उनका ताबा करते तो यकीनन गुमराह हो जाते। उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो और नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, लिहाजा तुम्हारी कामयाबी
میری ہی اتباع میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کو جو انکار کر دیں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس کے دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم صبح شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، یہ بات میری سنت میں سے ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا، ہمارا رسول سے کیا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لرزشیں اگر ہوں بھی تو معاف فرما دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناکہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں ان کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم نے لوگوں کو یہ بات کہی؟ تو کہا، غور سے سنو، اللہ کی قسم، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، لہٰذا جس نے میرے طریقے سے اراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے طریقے کو اپنی امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، پھر آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو۔ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے، لہٰذا تم ایسا زمانہ پاؤ تو میری اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کو دانتوں سے مضبوط کر کے ساتھ تھامے رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھ میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں چلا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر ہدیہ کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ، تو اس نے جواب دیا،
اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دیں میں اس کو بھی کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ خوشبو منگوائی جس میں خلوت یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی۔ اس میں سے کچھ خوشبو لونڈی کو لگائی، پھر اسے اپنے رخساروں پر مال لیا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ خلوق ایک قسم کا مرکب ہے جو خوشبو کا نام ہے، اسی کے اجزاء میں اکثر حصہ زعفران کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ دیا۔ ہاں، ایک بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے اپنی بیوی، اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال مجھے آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر میں آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں اپنی بیوی، بچوں، مال میں سے۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا نے سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے اور مجھے اول تو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں پتنی جنت میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیت لے کر نازل ہوئے کہ جو شخص اللہ اور اس رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے شخص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور سب مال قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرما دیتے تھے، مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں مال غنیمت کا استعمال لوگوں کے لیے جائز نہ تھا، آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ ساری زمین کو میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ پچھلی امتوں میں صرف عبادت مخصوص جگہوں میں ادا ہوتی تھی اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا، یعنی تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کو اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مجھے جامع کلمات عطا کی، اس کا مطلب یہ کہ مختصر الفاظ پر مشتمل چھوٹے جملے میں بہت سے معنی موجود ہوتے ہیں۔
حضرت ارباس بن ساریہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے اور میری سے پہلے انبیاء اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہوا اور اس میں ہر طرح کا حسن و خوبصورتی پیدا کی، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں رکھی گئی؟ تو میں وہی ایک اینٹ ہوں، میں ایک آخری نبی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔